बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। मेरी टॉप स्टोरी है इलेक्शन मुमकिन नहीं, अदारे डट गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुश्किल में हैं। हॉट क्यों, गर्मी क्या, दुश्वारी क्या, परेशानी, इस पर बात करते हैं। जबकि हाफिज डॉक्ट्राइन नहीं तो फिर 1 माह में लग रहा है माशाल्लाह, इस पर बात करते हैं। जबकि 2 जर्नलों की लड़ाई में खून खराबा शुरू, या अल्लाह खैर। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी जिसमें हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ISI चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खबर हमारी ठीक साबित हुई है और कल की खबर का आज हम अगला फॉलोअप भी आपको पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, बात यह है कि कल जो मुलाकात हुई थी वो 3 से 4 घंटे तक जारी रही थी। अच्छा, ISI चीफ और MI के सरबराहान और सेक्रेटरी दिफा 3। अच्छा, दूसरी साइड पे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और पंजाब इलेक्शन के सुनने वाले 2 जज साहबान 3। 6 अफराद की जो गुफ्तगू हुई है उसकी इंसाइडर गुफ्तगू हमने कल आपको जो स्टोरी ब्रेक की थी, आज उसकी इंसाइडर आपको पेश करते हैं। और उसके मुताबिक जो हमारे ज़राए ने, इस्लामाबाद में मौजूद एक अहम ज़राए से हमारी आज बात हुई है, उन्होंने हमें बताया है कि ये मुलाकात बाज़ाब्ता शेड्यूल मुलाकात थी। कोई ये मुलाकात नहीं थी कि चीफ साहब ने उठे और दूसरे चीफ साहब को फ़ोन किया, आई एम कमिंग सर, उन्होंने कहा आ जाओ ओवर अ कप ऑफ टी। नहीं, ये बाज़ाब्ता शेड्यूल मुलाकात थी जिसमें दोनों ने मेंटली कागजी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद नोट्स लेने तो बाद, मशावरत तो करने तो बाद, अपने इधर से उधर ओ थे लंदन भी पूछन तो बाद हर बंदे ने अपने अपने ख्यालात से मीटिंग करने वालों को जिससे उन्होंने पूछना मुनासिब समझा उनसे राय लेने के बाद, देखो जब कंसेंसस कर रहा हो ना तो फिर मशावरत अच्छी चीज़ होती है। लिहाजा तमाम मशावरत के बाद ये 3 साहब जो हैं वो वडे साहब के पास जब पहुंचे तो बाज़ाब्ता तौर पर जो ड्यूटी पर मअमूर सुप्रीम कोर्ट के अफराद थे, इन्होंने उनका इस्तकबाल किया और चीफ जस्टिस के चैम्बर तक तीनों अफराद को बड़े इज़्ज़त के साथ लेके गया। वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने जनाब उनको रिसीव किया और उसके बाद कुंडी, उसके बाद फिर 6 बंदे बैठकर गुफ्तगू शुरू हो गई। अब बात यह है कि उस गुफ्तगू में हम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन बात यह है कि जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, लोग बेवजह उदासी का सबब जो भी है ना वो पूछते हैं। तो नाजरीन, खबर यह है कि उस मुलाकात में जो वडे साहब को मिलने आए थे उन्होंने दी उनको ब्रीफिंग और बताया कि जनाब मोहतरम इलेक्शन 14 मई को मुमकिन नहीं है क्योंकि मशरिक और मगरब समेत मुल्क भर में इस वक्त जो पाक फ़ौज है वो काम कर रही है और मोर देन 70% फ़ौज जो है वो ऑपरेशन कर रही है। आप देखें यहाँ उल्ट सिस्टम चल रहा है। पूरी दुनिया में 30% जो फ़ौज होती है वो ऑपरेशन कर रही होती है और 70% सेफ हैंड में होती है। हमारे मुल्क की 70% फ़ौज जो है वो फील्ड में है इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर ये उल्ट साहब आ गया। फिर बताया गया कि जनाब मोहतरम सैलाब भी आ गया था और पहले अब हम पंजाब के इलेक्शन करा दें, फिर KP के इलेक्शन करा दें, फिर हम कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाएंगे, और काम कोई नहीं, यही करते रहे हम काम। इस तरह की मज़ीद आर्गूमेंट्स मैं आपको पंजाबी में अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, वहाँ पर लैंग्वेज जो है वो कुछ और तरह की है। लिहाजा अगर कोई ऐसी बात कर जाओ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी लैंग्वेज के मुताबिक जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने ये पॉइंट्स रेस किए हैं और क्लियर कट मैसेज दिया है कि पंजाब में इलेक्शन जो है इस वक्त करवाएंगे और अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो जीतने के बाद भी वो पार्टी जो है वो अगले इलेक्शन पर असरअंदाज होती है। क्यों असरअंदाज होती है भाई? बात यह है, सीधा सा फिक्रा है कि पंजाब जो है वो की है,
چابی ہے پورے پاکستان کی، دل ہے، ہارٹ کہہ لو، گو کہ میرا کیپٹل اسلام آباد ہے، لیکن پنجاب جو ہے وڈا صوبہ، وڈا پرا کردہ چودھری، یہ چودھری صاحبان جو ہے یہ اثر رکھتے ہیں، لہذا ایسے حالات میں الیکشن جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری سائڈ پہ جائیں تو اس میں آپ یہ بھی غور کریں کہ سپریم کورٹ، اب کل کی ملاقات، کل کے میرے ویلاگ کے بعد آج سارا دن جو میں نے فیل کیا ہے، اس میں میری جو فیلنگ ہے کہ سپریم کورٹ مجھے کچھ نرم پڑی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو اپنی انالیسس دے رہا ہوں جو میری فیلنگ ہے۔ اچھا، ہم نے کل جو آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے انتخاب میں جو بات تھی وہ اور تھی، آج کی بات میں مسلم لیگ نون والوں کا موقف اور کل والوں کا موقف وہ بھی دیکھ لیں، سافٹ، نرم۔ اچھا، اب جو ہے سوال صرف ایک ہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اہم قدم جو ہے وہ اگر لیتی ہے یا لینے جا رہی ہے تو اس کے لیے ہر کام کرنے سے پہلے نا کوئی سٹیپس ہوتے ہیں، ایپیسوڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن کو غور کریں، الیکشن کمیشن نے کیا کہا؟ الیکشن کمیشن نے جائی صاحب کو پیش ہونے کا، اسلام صاحب انہوں نے کہا سر انتخابات ایک ہی وقت میں نہ کرائے گئے، پورے ملک دے وچ انتخابات ایک ہی وقت میں نہ کرائے گئے تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی۔ اچھا جی، دوسری سائڈ پر ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کروائے جائے، وزارت دفاع کی بھی سپریم کورٹ سے استداد، الیکشن کمیشن دی ون لائن، دفاع کی سپریم کورٹ سے استداد دوسری لائن۔ الیکشن کمیشن نے کہا یہ ہے پیسے، یہ پڑے ہوئے ہیں لیکن دینے انہوں نے۔ مختصراً ناظرین میں آپ کو ون لائنر میں یہ بات کو ختم کر کے آگے چلتا ہوں، اور وہ فکرہ یہ ہے کہ جب خبر دے رہا ہوں آپ کو، جب وڈے دو صاحبان کی ملاقات ہوئی ہے، 3 سے 4 گھنٹے جاری رہنے والی اس ملاقات کے اختتام پر صرف 2 فکرے آئے ہیں۔ پہلا فکرہ کہ میں تو وہ کروں گا جو آئین اور قانون کہتا ہے، اصولی موقف۔ تمام آرگومنٹ سننے کے بعد، اس سے پہلے بھی آرگومنٹ اور ساری باتیں سننے کے بعد، یہ لاسٹ میٹنگ میں بھی یہی کہنے کے بعد، بالآخر میری خبر کے مطابق جو لاسٹ ورڈ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، معاملات کسی نہ کسی اونٹ کس کروٹ پازیٹیو بیٹھ رہا ہے، تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پاکستان کی بہتری کے لیے جتنے آپ مخلص ہیں اتنا ہی میں مخلص ہوں، اور دونوں پارٹیاں اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے سر دوڑ کوشش کر رہی ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ لہٰذا ایک وچ کارلا فارمولہ نکلا ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ عید تک سر جی ریلیف دیو۔ دونوں پارٹیوں کو بیٹھ کے کرتے ہیں، اور اگر دونوں پارٹیاں نہیں بیٹھیں گی تو اس پر ہم عید کے بعد بیٹھ کے نشست کریں گے۔ ناظرین میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا جاؤں کہ اگر یہ دونوں پارٹیاں نہیں بیٹھیں گی، سیاستدان میری ملک کے نہیں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، سیدھا ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 جرنیلوں کی لڑائی میں خون خرابہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ پاک رحمت کرے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ افریقی ملک جو سوڈان ہے، گزشتہ ہفتے سے فوج اور ایک پیراملٹری گروپ ہے کے درمیان لڑائی جاری ہے، اور 100 سے زیادہ شہری جو ہے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ملکوں میں لڑائیوں کی۔ آپ سوچ رہے ہیں میری تو جناب کیلیاں دی ریڑھی ہے، اور میرا جناب ہوٹل ہے، میرا جناب دکان ہے، میرے کو کیا ہے اگر 2 ادارے لڑ رہے؟ نو، یہی بات ہے۔ ہمیں چلانے والے ہمارے ادارے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں، جن کی انڈر دا امبریلا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو چلانے والے اگر لڑ پڑے خدا نہ خواستہ، تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں 100 سے زیادہ شہری جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسلسل ابھی بھی دھماکوں، ٹھا ادھر چل گیا، ٹھا گوال منڈی چل گیا، انارکلی چل گیا، جناب پشاور میں دھماکہ ہو گیا۔ سوڈان میں مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں دونوں اطراف سے، یعنی 2 جرنیلاں دی لڑائی دے وچ پیراملٹری گروپ اور فوج۔ اچھا، دونوں طرف سے شدید باضابطہ گولہ باری ہو رہی ہے، کئی عمارتوں کو نقصان ہو گیا ہے، دارالحکومت سمیت ہوائی اڈہ جڑا ہے وہ بھی بھجن بند ہو گیا ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ جو ہے، UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے،
اس نے بڑا دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب فوری طور پر جناب لڑائی جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ سوڈان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح برطانوی وزیر خارجہ جو ہے جیمز، اس نے بھی سوڈان کا مستقبل جو ہے وہ 2 جنرلوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بھی کہا ہے کہ یہ 2 جنرلوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک میں امن قائم کس طرح ہو اور پہل کرے۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بندہ پہل کرے۔ اب باریک بات ہے، غور کرے کہ پہل کسی ایک شخص کو کرنی ہے، ورنہ منطقی انجام نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنوبی افریقہ نے افریقین سے بھی دونوں سے اپیل کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مقدس رمضان کے مہینے میں اپنے شہریوں کو لڑائی کے عذاب سے بچایا جائے۔ ناظرین، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح پھر کاموں میں جب 2 بڑے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پھر یہ ہوتی ہے صورتحال۔ اور صحیح کہہ رہے ہیں حضرت قبلہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب محترم، وہ کہتے ہیں کہ ایک ماہ ایسی ہی صورتحال چلتی رہی، یعنی 10 دن تے عید لا لو، 20 دن اگلے اگر پاکستان میں ایک ماہ ایسے رہے تو پھر سراج الحق صاحب کا کہنا ہے کہ لگے گا مارشاء اللہ جو کہ ساری زندگی مارشاء اللہ کے خلاف رہے ہے۔ وہ بندہ بھی اب کہنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور میں آپ کو پچھلے ویلاگز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ حافظ ڈاکٹرائن اللہ میاں بچا کے رکھیں، حافظ ڈاکٹرائن نہیں آنا چاہیے۔ حافظ ڈاکٹرائن کہتا ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل پر صلح کر لو، بابا سویا ہوا ہے۔ اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر سراج الحق جو کہہ رہا ہے تو وہ تو صاف ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جان ایک ماہ کے اندر معاملات ہو جائیں گے گڑبڑ، اور اگر معاملات گڑبڑ ہوئے تو پھر کسی کو کسی کی بات کی سمجھ نہیں آنی۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک خبر دے کے ویلاگ کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میری اطلاعات کے مطابق الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے معاملات جو ہے وہ کچھ خوش اسلوبی کی طرف طے ہوتے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو میں نہ مانوں کی بات کرتے تھے، اب وہ بھی بات کچھ ان کی بھی سمجھ میں آگے ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، پھر پی ٹی آئی، پھر نون لیگ، اچھا جرنلسٹ، اچھا سیاستدان، اچھا جرنیل، اچھا جج وہ ہوگا جو پہلے پاکستان کی بات کرے گا، کسی کی بات نہیں کرے گا۔ میرا پاکستان ہے تو میں ہوں، لہٰذا پی ٹی آئی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اگر آپ اکتوبر میں بھی الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، لیکن لالے پوسی نہیں، یہ نہیں کہ 3 مہینے یہ لے لیے پھر اکتوبر لے لیا، آگے سے پھر کہا ابھی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کا ضامن کون ہوگا؟ یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں، چیف جسٹس اور وڈے صاحب دی او صاحب نہ ملاقات، اتھے بھی ٹیلی فون، اتھوں سعودی عرب دا ایم بی ایس بھی وہ ٹیلی فون پہ جو پوچھ رہا ہے، یہ ساری باتیں ایک کنسنسس پہ ایک پلیٹ فارم پر ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مہینے بعد الیکشن، یہ 2 مہینے بعد الیکشن کی کوئی بھی ڈیٹ طے ہو سکتی ہے، اگر نہیں بھی ڈیٹ طے ہوتی تو اکتوبر وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تو 15 دن پہلے اپنی ضد پوری کر، اگست میں تو ویسا ہی سارا کچھ 3 کلیئر ہو جانا ہے۔ لہٰذا اگر اکتوبر ہوتی ہے یا اگست کا مہینہ کوئی بھی الیکشن کے لیے مکتوب ہوتا ہے تو صرف سوال یہ ہے کہ کیا حافظ ڈاکٹرائن اس کا ضامن ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اس کا ضامن ہے، لکھ پڑھ کیسے ہوگا، عدالت میں آئے گا، اوپن ڈیبیٹ، پوری عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ انڈر دا وہ امبریلا وڈے صاحب، یہ نہیں ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی انڈر دا ٹیبل کام ہوگا، اب کام ہوگا ٹیبل کے اوپر، اور بیٹھ کر فیصلہ جو بھی ہوگا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اگر حکومت اس شرائط کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر حافظ ڈاکٹرائن، اور حافظ ڈاکٹرائن اللہ کرے حافظ ڈاکٹرائن نہ ہو۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔